औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वालों को जन्नत में जाने के बाद दुनिया की किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा सवाए उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर गुजरी होगी। हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिसों का हक अदा किया करो। इसमें से एक ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र उनमें कसरत से करो। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवार अपने सफ़र में दुनियावी बातों से दिल हटाकर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखता है तो फरिश्ता उसके साथ रहता है, और जो शख्स बेहुदा अशार या किसी और बेकार काम में लगा रहता है तो शैतान उसके साथ रहता है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, पहले दुआओं के लिए कुछ सिलसिला जिस तरह से हर वीडियो में मैं करती हूँ, दुरूद शरीफ के साथ आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने लिए और अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और तमाम उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद है सबके लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा, तो हमारे हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह पाक, दुनिया जिस अज़ाब में या अज़ियत में इस वक्त जिन जिन वबाई अमराज में मुब्तला है, तो अल्लाह पाक तो उस वबाई अमराज से पूरी उम्मत मुसलमा को, पूरी दुनिया को निजात दिला। आमीन। अल्लाह पाक, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ख़ुसूसी दुआ है कि इनकी जो जो भी परेशानियां हैं तो उनको दूर फरमा, और जिस की जो भी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं तो अल्लाह पाक तो उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। बे औलादों को नेक और ज़िंदगी वाली और सालिया औलाद से नवाज दे। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं तो अल्लाह पाक जो जहाँ जहाँ जिस से पसंद की शादी करना चाहता है और दुआओं के लिए कहता है तो अल्लाह पाक तो उनके आपस में नसीब मिला दे और हमें दिली और ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमा। और जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं तो अल्लाह पाक तो उनके दुश्मनों से उनको निजात दिला दे। जो लोग रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है तो खुला रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग कर्ज़ की परेशानी में मुब्तला है तो गैब से उनकी मदद फरमा। आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। व्यूअर्स, वजीफे की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सदका जारिया समझ के वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है, आज का वजीफ़ा मोहब्बत के टॉपिक पर है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बेशक आप हर वीडियो के नीचे कमेंट्स रीड भी कर सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। बहुत लोग इस टॉपिक की, इस मसले की वजह से दो चार हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि महबूब छोड़कर चला गया है, या मियाँ बीवी के बीच में भी ये रंजिश बढ़ती जा रही है। तलाक का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। मियाँ बीवी के रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, आपस में झगड़े मसाइल और बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रतें पैदा होती जा रही हैं और रिश्ते जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और उनको बचाने के लिए, यानी कि मोहब्बत, रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, ख़ास तौर पर ये मोहब्बत मियाँ बीवी की है
یا پھر جو بندہ نکاح کی نیت سے کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور اس کے علاوہ بھی محبت کا تعلق ہر رشتے سے ہے، جہاں بھی بہن بھائی ہیں آپس میں محبت نہیں ہے، یا جو بھی جس رشتے میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور محبت ختم ہو چکی ہے، پہلے محبت تھی، اتفاق تھا، سلوک تھا، اور اب محبت اور اتفاق سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، اور آپ اس نفرت کو واپس محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور محبوب چھوڑ کر چلا گیا، بلاک کر دیا ہے تو واپس اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ عمل بہت ہی بیسٹ ہے، بہت ہی سوٹیبل ہے۔ ہر ویڈیو میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسا وظیفہ آپ سے شیئر کروں جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہو، اور چونکہ تمام وظائف جو ہیں وہ قرآنی آیات سے جڑے ہوتے ہیں، یا قرآنی کلام ہوتے ہیں، یا پھر پوری قرآن کی صورتوں سے آپ کو دیے جاتے ہیں، تو قرآن پاک کا تو ایک ایک لفظ ہدایت ہے، اور ایک ایک لفظ بہت مجرب ہے، بلکہ ایک ایک حرف قرآن کا بہت ہی مجرب ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لی جائے، تو پھر جو بھی وظیفہ جو ہے آپ کریں گے، یعنی کہ جو بھی دعا ان کے ساتھ کریں گے، اس ذکر کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ وظیفہ جو ہے وہ در حقیقت اللہ کا ذکر ہے، اور اس کو ہم وظیفے کو اس لیے کیا جاتا ہے، اگر آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ یہ وظیفہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کیا کریں اس وظیفے کو کرنے کے بعد، تو لازمی آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ کیونکہ حدیث سے جو میں نے آج آپ کے ساتھ 2-3 حدیث جو شیئر کی ہیں، ان میں بھی اللہ کے ذکر کا ہی تعلق ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو آپ کے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ تو وظیفہ بھی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں، مقصد یہ رکھا کریں، نیت یہ رکھا کریں، اور دعا جو ہے وہ اپنے مقصد کی بعد میں مانگا کریں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ایک ہی دن میں اگر آپ اس کو کر لیں گے پوری، یعنی محبت، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، لیکن جب کوئی ایک وظیفہ کرتے ہیں تو پھر دوسرا وظیفہ نہ کیا کریں۔ ایک وظیفہ اگر جاری ہے تو اس کو پہلے پورا کیا کریں، اور پھر کچھ دن انتظار کیا کریں، اور پھر دوسرا وظیفہ کیا کریں۔ جب آپ وظائف کے ساتھ دوسرے وظائف پھر ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع کر دیتے ہیں، پہلا راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کے جو ہے نا مقصد پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے ایک عمل پورا کیا کریں اور پھر دوسرا کیا کریں۔ آج کا وظیفہ بھی ایک دن کا ہی ہے، لیکن اگر آپ کو ایک دن میں فرق نہیں پڑتا اس وظیفے سے، تو پھر آپ اسے لگاتار 7 دن تک کر سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، وظیفے کا ٹائم اور توجہ جو ہے توجہ سے سن لیں، اور اجازت کا ذکر پہلے کر رہی ہوں کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، اجازت ہر ایک کو ہے، صرف آپ نے ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے، وہ دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اجازت کا ذکر ویڈیو کے بیچ میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں، جس ٹائم مرضی آپ یہ عمل کریں۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بہتر ہوگا کہ آپ اسے مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیں، ٹھیک ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ اس کا جو ٹائم انہوں نے دیا ہے مغرب کی نماز کے بعد کا دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ وظیفہ آپ نے کیا ایک باری اور آپ کا محبوب نہ آپ کے پیچھے آیا، پوری زندگی آپ کا محبوب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صرف ایک بار ہمارے کہنے پر یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آزما لیں۔ اگر کسی کو نہ فائدہ ہوا تو قیامت کے دن میرا گریبان جو ہے وہ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ یہ ڈیٹیل لکھی گئی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے، اگر انہوں نے ٹائم مغرب کی نماز کے بعد دیا ہے، مگر آپ کے پاس اگر مغرب کے ٹائم وقت ہے اور سکون اور اطمینان سے آپ وہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور مغرب کے بعد کریں، ورنہ پھر آپ اسے عشاء کے بعد لیٹ نائٹ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے
سورہ الکوثر جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار شروع میں پڑھ لیں، اور پھر سورہ الکوثر جو ہے وہ آپ نے 141 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 141 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ الفاتحہ شروع کرنی ہے، اور یہ بھی آپ نے 141 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ الفاتحہ کو 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام جو ہیں ان کو بھی 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ جو 2 نام ہیں یہ بھی آپ نے 141 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اور یا ودودو تو ہے ہی یہی کہ محبت اور دوستی سے تعلق ہے اس نام کا مطلب، تو جو بھی یا ودودو پڑھتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے خاص یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے، رشتوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ دونوں صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام 141 مرتبہ کی تعداد میں سارے پڑھے جائیں گے، اور پھر اینڈ پہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ جس کے دل میں محبت ختم ہو چکی ہے اس کا نام لے کر اس سے محبت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ واقعی اتنا جیسے اس میں جو 2 پاورفل صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور تقریباً آپ نے اس عمل کو 7 دن ضرور کرنا ہے، 7 دن کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن نہیں تو دوسرے دن اس کا رزلٹ ضرور مل جائے گا۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ اپنا جو اس کا رزلٹ ہے نا جو آپ کو ملا ہے وہ ضرور کمنٹس میں شیئر کریں کہ آپ کا کتنا % آپ کو خود محسوس ہو جائے گا۔ جس نے بلاک کیا ہوا ہے وہ ان بلاک کر دے گا، اور آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب اور کتنا پاورفل ہے۔ اور 11 مرتبہ یعنی کہ آپ نے دعا جو ہے وہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر مانگنی ہے۔ ساری جو آپ کی پاور ہے نا وہ دعا کے بیچ میں ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا سارا اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ دعا کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ خالی ذکر تو اللہ تعالیٰ کا کر لیتے ہیں، لیکن جب دعا مانگتے وقت اگر آپ کے اندر وہ آپ کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے دعا قبول بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو دعاؤں میں کوشش کیجئے کہ تاثیر اور محبت پیدا کریں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔